अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तहद्दे निगाह संगलाख चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान फैले पत्थरों पर खड़ी वो आसपास गर्दन घुमाकर देखे जा रही थी। सामने का मंजर हसीन और दिलकश था। छोटे छोटे पत्थरों के बीच घास के नन्हे नन्हे पौधे उगे हुए दिखाई देने में यूं लग रहे थे जैसे किसी ने पहाड़ों पर सब्ज रंग की चादर बिछा दी हो। वो उस मंजर की दिलकशी में खो चली थी। देवदार के दरख्त पहाड़ों की खूबसूरत चोटियों को खूबसूरती से सजाए हुए थे। दरख्तों के दरमियान शफाफ पानी दरख्तों के करीब से बुलंदी से गुजर रहा था। उसकी आंखों के पपोटे आखिरी हद तक फैलते चले गए थे। वो उस दिलकश मंजर की दिलकशी को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। बेख्तियार उसके कदम उस जानिब बढ़ते चले गए। वो उन रानाइयों में खोई तेजी से उस तरफ बढ़ती चली जा रही थी। फिर उस खूबसूरत मंजर की महकी फिजाओं में किसी ने उसे पुकारा। यह आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो ये आवाज़ सुनते ही बेकरार सी हो गई। फिर वो तेजी से आसपास देखते हुए आवाज़ का मुद्दा मालूम करने लगी। वो बड़ी बेसब्री से सामने की जानिब तेजी से चलती जा रही थी। जब उसे दोबारा ये आवाज़ अपने दाएं जानिब से सुनाई दी तो वह फौरन अपने दाएं जानिब मुड़ गई। उस तरफ दरख्त बहुत ज़्यादा थे। खारदार झाड़ियों की भी लातादाद कसरत थी। मजीद आगे दरख्तों ने भी अंधेरा फैला रखा था। वो झाड़ियों को चीरती हुई आगे ही आगे बढ़ती गई। कुछ देर बाद उसे एक गार दिखाई दिया। वो गार के दहाने पर आ खड़ी हुई क्योंकि आगे बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो भी खड़ी हुई कुछ सोच ही रही थी कि उसे एक कर्बनाक चीख गार के अंदर से सुनाई दी। चीख के सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और जिस्म पर कपकपाहट तारी हो गई। वो पुरस्रार चीख से कुछ दहल सी गई थी और मारे दहशत के उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चीख एक बार फिर सुनाई दी। ज्यादा कर्ब और खौफ में डूबी हुई चीख उसके कानों के पर्दे फाड़ती हुई उसके दिल पर असरअंदाज होने लगी। उसने फौरन मुखालिफ सिमत भागना शुरू कर दिया, लेकिन चीखें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। वह खौफ से कांप रही थी। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल को अपनी मुट्ठी में भींचता जा रहा था। वह मौसम की दिलकशी को भूल चुकी थी। बस खौफ अपना खौल उसके गिर्द मजबूत करता चला जा रहा था। वो गिरती पड़ती दौड़ती हुई भागे जा रही थी। शाम गहरी हो चुकी थी क्योंकि आसपास अंधेरा बड़ी तेजी से फैल रहा था। अचानक ही एक भयानक चेहरा सामने की झाड़ियों से नमूदार हुआ, जिसे देखकर उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली। उसका जिस्म थर थर कांपने लगा था। वो पसीने में शराबुर होकर बुरी तरह चीखों पुकार कर रही थी। हर रात का यह खौफनाक ख्वाब उसके लिए अजियतनाक बन चुका था। यह ख्वाब अब उसकी जिंदगी में अजाब की हैसियत रखता था। दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनकर वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची और बेख्तियार अपनी वालिदा से चिमटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हुआ? चुप हो जाओ, हम आ गए हैं। उसकी वालिदा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। लगता है आज फिर इसने वही ख्वाब देखा है। रुखसार के वालिद ने अंदर दाखिल होते हुए अपना ख्याल जाहिर किया। वो शिद्दत गम से मुसलसल हिचकियां ले रही थी। अपनी माँ के कंधों से लगी वो सिमटी जा रही थी। उसकी वालिदा उसे तसल्लियां देते हुए बेड तक ले गई। वालिद ने पानी का गिलास भरकर दिया तो वो कुछ नॉर्मल होती चली गई। अकलौती औलाद की मोहब्बत ने वालिदैन की परेशानी में इजाफा कर दिया था। देखिए, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि किसी अच्छे आमिल से या फिर किसी बुजुर्ग से राब्ता कर लीजिए। वो जानती थीं कि ये लफ्ज़ सिर्फ उनको तसल्ली दे सकता है। इस खोखले लफ्ज़ की हैसियत वो अच्छी तरह जानती थी। कई आमिलों पर वो बेशुमार दौलत बर्बाद कर चुके थे और करते चले आ रहे थे, लेकिन रुखसार की हालत संभलने से कासिर थी। तमाम तदबीरें रायगा जा चुकी थी। आमिलों के मुताबिक उन हसीन मनाजिर को देखते ही उस पर वहशत का तारी होना इस बात को सामने लाता है कि उस लड़की के अंदर कोई खौफ है, जिसको अगर ये दिल से निकाल दे तो ये सही हो सकती है। वो बीए फाइनल ईयर में थी। उसे सिवाय अपनी तालीम के किसी और चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक और शख्स से मुंसलिक थी। सागर एक ऐसा शख्स था जिसे रुखसार की दिल की धड़कन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह शायद मोहब्बत का जज्बा था जो एक तरफ नहीं बल्कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए था। सागर के साथ पहली मुलाकात उसके एक स्टोर पर शॉपिंग के दौरान हुई थी, जब वो अचानक उसके साथ टकराया था। आजकल के दौर में होता तो यही चला आ रहा है कि लड़के लड़की का टकराना, तवील मुलाकातें
اور نتیجہ محبت جیسے عمل کو کہا جا سکتا ہے۔ ساغر کردار کے لحاظ سے کیسا تھا، رخسار نے یہ معلوم کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ اسے ہنستا مسکراتا ہوا ویلکم کہے اور اس کے کانوں میں پیار کا میٹھا رس گھولتا رہے۔ ساغر اسے زیادہ تر رات کے وقت ملتا تھا، وہ بھی کسی پارک میں، بلکہ ویران جگہوں پر جو کہ اسے بہت پسند تھی۔ وہ جس رات بھی اس سے ملاقات کرتی، اسی رات وہ اس بھیانک خواب کا نظارہ کرتی تھی۔ آج بھی وہ ماضی کے اس ٹوٹے پھوٹے پرانی مندر کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کھنڈر سے بالکل خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اکثر یہاں پر آیا کرتی تھی۔ ساغر سے ملاقات اس مندر میں یا پھر گلی کے نکڑ پر بنے کچے مکان میں اور پھر شہر کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے ہوا کرتی تھی۔ اس کو پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ساغر تھا۔ آج اتنی دیر کر دی؟ رخسار نے آتے ہی سوال کیا۔ ہاں بس دیر ہو گئی، ساغر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ساغر مندر کے اندر سے نمودار ہوا تھا، جبکہ اسے دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ یہ ایک توجہ طلب بات تھی، مگر رخسار نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ساغر کی ایسی کئی پراسرار حرکتوں کا اس نے کبھی کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں ان روز روز کی ملاقاتوں سے تنگ آ چکا ہوں، انہیں کوئی حتمی شکل دو ورنہ۔ آج ساغر کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت سرد تھا۔ اس کی آنکھیں بھی آج پہلے سے زیادہ سرخ تھی۔ نہ جانے ان میں کیوں ہر وقت الاؤ گرم رہتا تھا۔ وہ اس سے کبھی آنکھ نہ ملا پاتی تھی، پھر بھی نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو اس پر اس کے لیے مری جاتی تھی۔ تو ساغر جی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تمہیں بار بار کہہ چکی ہوں کہ تم اپنے والدین کو ہمارے گھر لے آؤ۔ ویسے بھی اب میرے گھر والے میری شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس نے اپنی بے بسی ساغر کے سامنے پیش کی تو وہ بھڑک اٹھا آگ کی طرح۔ بس میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے گھر والے تمہارے گھر پر نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ بدستور سرد تھا۔ مگر ساغر جی، اس طرح کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتی، میں ان کا واحد سہارا ہوں۔ دیکھو رخسار، میں یہاں تمہاری مجبوریاں سننے نہیں آیا۔ یہ تم اپنے انا کا ڈھنڈورا کسی اور کے سامنے جا کر پیٹو۔ میں تیسرے دن تمہارا انتظار پیپل کے درخت کے نیچے کروں گا۔ اپنے والدین کو آخری الوداع کہہ کر آ جانا، ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم لوگ یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ وہ تیکھے لہجے میں یہ سب کہتا ہوا واپس چلنے لگا۔ ساغر جی پلیز میری بات تو سنو۔ دیکھو، مگر وہ سامنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ساغر جی، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، پلیز میری بات سنو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن اس اندھیرے میں ساغر کہاں تھا؟ وہ ساغر کو پکارنے لگی۔ تب اس کو جیسے احساس ہوا کہ اس کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس اندھیرے میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تب اسے کمرے میں کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کا احساس ہوا۔ اوپر دیکھتے ہی وہ ڈر گئی۔ اس کے اوپر ایک چمگادڑ چکر لگا رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ سرخ رنگ کی روشنی پھینک رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے دوبارہ ساغر کو آوازیں دینے لگی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ مارے دہشت کے پچھلے قدموں باہر نکلنے لگی۔ وہ ٹہلتے ہوئے اوپر گھومتی ہوئی چمگادڑ کو تکے جا رہی تھی، جو بدستور اس کے سر پر تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ دوڑنے لگی، لیکن فوراً ہی پچھلی جانب سے اس کے سر سے کوئی وزنی چیز ٹکرائی اور وہ لڑکتی چلی گئی۔ پتھریلی زمین پر چوٹ لگنے سے وہ اپنے حواس بحال نہ رکھ سکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے کے گرم گرم بستر پر تھی۔ باہر دن کافی چڑھایا تھا۔ یہاں وہ کیسے آئی؟ ساغر کمرے میں کہاں غائب ہو گیا؟ اور اسے چوٹ کا لگنا چند قابل غور پہلو تھے، لیکن اس کی سوچ کا رخ دوسرا تھا۔ آج ساغر جی سے ملاقات کے بعد اسے خواب کیوں نظر نہ آیا تھا؟ آج تیسرا دن تھا۔ ساغر کے مطابق آج اس نے اور رخسار نے اس جگہ کو چھوڑ دینا تھا، لیکن رخسار کا فیصلہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ آج ساغر سے ملنے بالکل نہیں جائے گی، کیونکہ شاہ صاحب نے تعویذ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے یہ نصیحت بھی کر دی تھی کہ ساغر سے وہ بالکل بھی میل جول نہ رکھے، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ کسی دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارا دل و دماغ کبھی کبھی اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ بہرحال میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ ناہنجار اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، لیکن رخسار جیسی بھولی بھالی لڑکی کیا جانے کہ یہ دوسری مخلوق کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رخسار کے اس فیصلے میں لرزش آتی جا رہی تھی۔ وہ ساغر سے بے انتہا محبت کرتی تھی،
جس کی چاہت میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ساگر کو اتنی آسانی سے کھو دینا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ اپنے والدین سے بغاوت کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے ایک بار ضرور سمجھائے گی، شاید ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی مان جائے گا۔ اس امید نے اس کے دل میں ایک نیا جوش بھر دیا تھا۔ وہ ساگر سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ غالباً 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ سردی میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کمبل تو اس نے اوڑھ رکھا تھا، لیکن کوہر پڑنے سے سردی بڑھ رہی تھی۔ دوسری جانب ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا رخسار کے انتظار میں تھا۔ ساگر جی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، وہ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بڑبڑائی تھی۔ پیپل کا درخت سڑک سے تھوڑا ہٹ کر نیچے تھا۔ سڑک کی دوسری جانب وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک قبرستان تھا۔ عام حالات میں وہ سنسان علاقے سے گزرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب وہ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اور طاقت جمع کر کے یہاں کھڑی تھی، ساگر کے انتظار میں۔ اسے قبرستان کی طرف سے کسی چیز کی گراہٹ سنائی دی۔ اس وحشتناک ماحول میں یہ لرزہ خیز گراہٹ سنتے ہی وہ ڈر گئی۔ گراہٹ دوبارہ ذرا اونچی سنائی دی۔ اب یہ آواز اسے قریب سے ہی سنائی دے رہی تھی، لیکن اس شے کا منہ اسے دھند کی زیادتی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب درختوں کی ڈالیاں جھومتی چلی گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے آ کر ٹکرانے لگے۔ اس خزاں رسیدہ موسم میں درختوں کے نیچے پڑے سوکھے پتے اڑنے لگے اور ماحول میں پراسراریت کی آمیزش بڑھنے لگی۔ تب اس نے یہاں سے جانے میں ہی بہتری محسوس کی۔ یہ دوسری دفعہ تھا کہ وہ ڈر رہی تھی۔ مندر میں بھی وہ پہلے کبھی خوفزدہ نہ ہوئی تھی، اور اب یہاں سے وہ پلٹی اور سڑک پر آ کر چلنا شروع کر دیا۔ اسے دور قبرستان کے اندر سے ایک سایہ چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت تیزی سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ رخسار جان چکی تھی کہ یہ ساگر ہی ہے، کیونکہ وہ اسی طرف سے آیا کرتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ ساکن ہو گئی۔ رخسار جلدی کرو، ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور تمہیں بھی۔ ساگر گھبرایا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کہتا ہوا رخسار کے بہت قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، اور جیسے ہی پلٹا تو سرخ چمک سی پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رخسار کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور فوراً چھوڑ دیا، یوں جیسے اس نے بجلی کے تاروں کو تھام لیا ہو۔ رخسار، یہ کیا کیا تم نے مجھ سے بے وفائی کی، مجھ سے میری بے لوث محبت کا یہ صلہ دیا تم نے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا رخسار۔ میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم میری نہ ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرا وعدہ ہے، تم میری تھی، میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ وہ چنگھاڑتا رہا اور رخسار پتھر کا مجسمہ بن کر خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ وہ جو وفا کا پیکر تھی، آج اس کے ماتھے پر بے وفائی کا تلک سجا دیا گیا تھا، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاہٹ میں اپنی بات پوری کر رہا تھا، یوں جیسے پھانسی کا پھندا اس کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، میں ایک دن ضرور تمہیں لینے آؤں گا۔ تم میری حقیقت جاننا چاہو گی۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک… وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھام لیا۔ اس کی جسامت چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اب وہ چھوٹا ہوتے ہوئے ایک چمگادڑ میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آسمان چمگادڑوں سے بھر گیا۔ قبرستان کے اوپر سیاہ چمگادڑوں کے درمیان جنگ جاری تھی، اور پھر ایک کربناک چیخ رخسار کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ درد بھری چیخ ساگر کی تھی، 100% ساگر کی۔ رخسار نے اوپر دیکھا تو ایک مردہ جسم اس کے پیروں میں آ گرا۔ یہ ایک چمگادڑ تھی جو تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ انگارہ تھی اور کھلی ہوئی، شاید کسی کے انتظار میں تھی۔ یہ سب ایک حقیقت تھی۔ خوف کا غلبہ رخسار کو اپنی لپیٹ میں لیتا رہا۔ پھر وہ تھر تھرانے اور کانپنے لگی۔ ساگر کے آخری لفظوں کی گونج اور اس کی چیخ اس کو اندر ہی اندر گھائل کیے جا رہی تھی۔ کیا ساگر انسان نہیں تھا؟ کیا دوسری مخلوق، جن یا بھوت؟ وہ اپنی ناکامی پر آنسو بہانے لگی۔ سردی کا احساس اب ختم ہو چکا تھا اور وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے اپنے آنسوؤں کو لیے جب گاڑی کے قریب آئی تو ڈرائیور کو گاڑی کے سامنے بے سدھ لیٹا پایا۔ ہیڈ لائٹس جلا کر جب اس نے ڈرائیور کو ہاتھ سے سیدھا کیا تو خوف کے مارے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ڈرائیور مر چکا تھا اور اس کے جسم پر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ اس کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں
باہر کو ابلی ہوئی تھی۔ مشکل سے رخسار نے اپنے حواس کو قابو میں کیا۔ عادات میں وہ تھوڑی خود غرض ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور تھوڑی مشکل سے گاڑی سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف کر دیا۔ اس واقعے کو 8 ماہ بیت چکے تھے۔ وہ امتحان سے فارغ ہو چکی تھی۔ وہ اب پہلے کی نسبت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی تھی، اس کے کزن ذیشان نامی لڑکے سے۔ ان 8 ماہ میں رخسار نے بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ اسے اب وہ پہلے والا خواب نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں، البتہ جب کبھی قبرستان والا منظر یاد کرتی تو مارے خوف کے وہ سہم جاتی تھی۔ وہ اکثر محسوس کرتی تھی کہ جیسے اس کے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ اس کے کمرے میں اکثر گھٹکا سا لگا رہتا تھا، جس کی اب وہ عادی ہو چکی تھی، اور وہ جس رات بھی ساغر کو یاد کرتی اور آنسو بہا کر سوتی، وہ خواب میں ضرور آ کر ملتا تھا۔ بس سفید دھواں اڑ رہا ہوتا، پھر وہ دھواں اکٹھا ہو جاتا اور ساغر کے نقش واضح ہو جاتے، لیکن وہ اسے صحیح طرح سے دیکھ نہ پاتی تھی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا اور دوبارہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب سے رخسار نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، تب سے ساغر اسے خواب میں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بہت روتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آگے کے وقت رخسار پر بہت کٹھن گزرنے لگے۔ وہ بہت ڈرنے لگی تھی۔ تعویذ اس کے گلے میں رہتا تھا، لیکن اس کی وحشت شاید جو اس کے ذہن میں ڈر کی وجہ سے تھی، بدستور قائم تھی۔ 1 ماہ جیسے تیسے گزر گیا۔ اس روز وہ بہت رو رہی تھی۔ ساغر کو دیکھے بہت دن ہو چکے تھے۔ اس کا خواب میں آ کر ملنا بھی اس میں ایک نئی روح پھونک دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ شاید اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ وہ روتے روتے بے سدھ ہو چکی تھی۔ تب اس کے ذہن میں اس بات نے سر ابھارا کہ کیوں نہ وہ دوبارہ اس درخت کے نیچے جائے جہاں ساغر نے اسے اکیلا چھوڑا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے اپنے کمرے میں روشنی محسوس کی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر اسے بے خودی میں مبتلا کرتا چلا گیا۔ سامنے ساغر ہی تھا۔ اس کے پاس کی چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھتے ہی اس کی طرف دوڑی۔ وہ شاید اسے اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتی تھی۔ وہ ساغر سے اس لمبی جدائی کا سبب جاننا چاہتی تھی۔ انتظار کی بھٹی میں تپ تپ کر وہ اپنی شکل تک کھو چکی تھی، لیکن وہ باہوں کو پھیلائے اس کے پار گزرتی چلی گئی تھی، اور جب وہ پلٹی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک سادہ کاغذ کے۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ نہیں، یہ سب حقیقت تھا، یا شاید اس کی نظر کا دھوکہ۔ تب کھڑکی سے ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا، جو سفید کاغذ کو پلٹتا ہوا واپس باہر نکل گیا۔ کاغذ کے دوسری جانب کچھ تحریر تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی اور اٹھا لیا۔ وہ ایک خط تھا۔ اس کی تحریر نے رخسار کی ٹانگوں سے جان تک کھینچ لی تھی، اور پھر وہ کاغذ اس کے ہاتھوں سے گرتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگی اور ساتھ پڑی مسحری سے وہ سر ٹکا کر اس تحریر کو ذہن میں دہرانے لگی۔ کیا اگر میں ساغر سے وفا چاہتی ہوں تو اس کے لیے مجھے خودکشی کرنا ہوگی، یا پھر میں اس تعویذ کو گلے سے اتار دوں؟ یہ کیسی محبت ہے کہ ساغر میری جان لینے پر تل چکا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ خود اپنے آپ سے اس بات کی تلافی کرنے لگی۔ یہ خط ملنے کے بعد اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، وہ ڈر کے مارے چلانے لگی تھی۔ آج رخسار کو مایوں بٹھایا گیا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹی تو اس کا گلا تعویذ سے خالی تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ کچن میں اس کی والدہ کھانا پکا رہی تھی۔ مہمان گھر میں کافی آ چکے تھے، اور ویسے بھی رخسار کی ماں نوکروں کے ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کو ترجیح دیتی تھی۔ اماں، میرا وہ تعویذ کہاں ہے؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے گلے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، وہ تو مایوں کے دوران فاطمہ نے اتارا تھا۔ اس کی ماں جو آٹا گوندھ رہی تھی پلٹ کر اسے بتایا تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ فاطمہ کا گھر اس کے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے وہ نہیں گئی۔ بہت سے وسوسوں سے گھری وہ بستر پر لیٹ گئی، اور جلد ہی نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ آج طویل عرصے کے بعد رخسار نے خود کو اس بھیانک خواب کے مناظر میں گم ہوتے پایا تھا، بلکہ اس بار یہ خواب نہ تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ رخسار حقیقت میں اس جگہ کھڑی تھی۔ وہ منظر جو وہ نہ جانے کتنے ماہ دیکھتی رہی تھی، نیلے فلک پر گھنگور گھٹا کی نئی چادر موسم کی رنگینیوں میں اضافے کا سبب تھی۔ نیچے درختوں کی ڈالیاں ہوا کے زور پر جھوم رہی تھی، لیکن ایک چیز جو ان سب پر بھاری تھی، ان درختوں کے درمیان بہتے جھرنے سے
پانی کا یوں گرنا تھا جیسے ساون کے بھیگے موسم میں کسی نے سر کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ وہ ان مہکتی فضاؤں کی دلکش رنگینیوں میں بے خود ہوتی چلی گئی۔ وہ آہستگی سے اس جانب بڑھنے لگی، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ خواب میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ چلتے ہوئے وہ اس خوشنما جنگل کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے اس کی روح کو مسخر کر رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی روح کی گہرائیوں سے محسوس کر رہی تھی۔ تب اچانک ایک آواز گونجی، جس کی گونج سے رخسار کی کنپٹیاں سرخ ہونے لگی تھی۔ یہ ساگر کی پکار تھی۔ وہ اس آواز کو سامنے کی جانب محسوس کر کے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ اس جنگل میں موجود خاردار جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے تیزی سے چلتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ننگے پاؤں کے سبب اس کے پیر بھی زخمی ہو چکے تھے، جن سے اب خون رسنے لگا تھا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتی جا رہی تھی۔ تب دوبارہ آواز آئی، اسے اپنے دائیں جانب سے سنائی دی، تو وہ اسی جانب مڑ گئی۔ ابھی وہ کسی ناآشنا مسافر کی طرح سفر کر رہی تھی۔ وہ ابھی سامنے نظر آنے والے غار سے تھوڑی دور تھی کہ اسے وہی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ چیخ سنتے ہی وہ انجان راستوں پر دوڑنے لگی۔ اس چیخ میں نہ جانے خوف کا کون سا عنصر شامل تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اب اس پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ اس جگہ سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ دوڑتی جا رہی تھی کہ اچانک سامنے جھاڑیوں میں سے ایک بہت ہی بھیانک چہرہ نمودار ہوا۔ اس قدر خوفناک چہرے کا تصور اسے لرزانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہمیشہ اس چہرے کے نمودار ہوتے ہی اپنی نیند جاگ جایا کرتی تھی، اور اس کے چہرے کا عکس اس کی آنکھوں میں فوکس ہونے سے پہلے ہی مٹ جاتا تھا۔ لیکن یہ خواب نہیں، ایک لرزہ خیز حقیقت تھی۔ وہ کسی انسان کا وجود تھا جو مکمل طور پر جلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی وحشت پھیلانے میں خوب اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے تھے، آنکھیں کسی گدھے کی مانند موٹی موٹی، اور کان اپنی حدود سے تجاوز کر چکے تھے۔ ہونٹ تقریباً کانوں کے قریب تک پھیلے ہوئے تھے، جبکہ ناک اپنی جگہ سے غائب تھی۔ جھلسا ہوا چہرہ ناقابل فراموش حد تک ڈراؤنا تھا۔ وہ شخص رخسار کو گھورتے ہوئے کسی شکاری کتے کی طرح غرا رہا تھا۔ رخسار کا دل اس چہرے کو دیکھتے ہی دھڑکنا بھول چکا تھا۔ شاید اس کا دل پھٹ جاتا اگر وہ تھوڑی دیر یوں ہی کھڑا رہتا۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور رخسار کی جانب بڑھنے لگا۔ رخسار بھاگنا چاہتی تھی لیکن بھاگ نہ سکتی تھی۔ وہ بے نام زنجیروں میں جکڑی جا چکی تھی۔ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی وہ آنے والے لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ کاش یہ سب خواب ہوتا، حسرتیں کل بلانے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس نے اپنا ہاتھ کسی روبوٹ کی مانند اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر کئی انچ لمبے ناخن کسی درندے کے ناخن کی مانند تھے۔ وہ رخسار کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ رخسار کے گلے کی طرف بڑھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لمبے ناخن رخسار کے نرخرے میں پیوست کر دے۔ رخسار بالکل ساکت تھی۔ دل و دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ غرانے لگا اور اس کی آنکھیں جیسے انگارہ بن گئی۔ جو ہی اس کا ہاتھ رخسار کے نرخرے کے قریب پہنچا، اچانک ایک باروب آواز گونجی، بدبخت پیچھے ہٹ جا، تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی آنکھیں تیرے لیے کھلی رکھی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تعویذ کسی وجہ سے اس کے پاس سے الگ ہوتے ہی تو اپنے شیطانی عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس ضرور آئے گا، لیکن آج تیرا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور چشم زدن میں وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان گر گیا۔ اس کی دلدوز اور خوفناک چیخیں پورے جنگل کو دہلانے لگی، اور تھوڑی دیر بعد اس کا وجود شعلوں سمیت غائب ہو گیا۔ صبح کے وقت رخسار اپنے بیڈ پر نڈھال پڑی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے اٹھایا تو وہ آج اپنے آپ کو ہلکا اور حشاش بشاش محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر ایک انجانی قوت موجود تھی۔ اس کے ذہن سے ماضی کے سارے دھندلے منظر غائب ہو چکے تھے۔ چند منٹ بعد فاطمہ بھی آ گئی تو اس سے رخسار کی والدہ نے تعویذ کے متعلق پوچھا، تو فاطمہ نے میز کی دراز سے تعویذ نکال کر انہیں دے دیا۔ رخسار کی والدہ نے تعویذ رخسار کے گلے میں ڈال دیا۔ چند دنوں بعد رخسار کی شادی ہو گئی اور وہ خوش و خرم اپنی دنیا میں مگن رہنے لگی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔